औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अबस की आयत नंबर 38 है। पिछली आयत के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हम मंज़र पढ़ रहे थे क़यामत के दिन का, मैदान हशर का, कि उस दिन कोई किसी को नहीं पूछेगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला अब ये जो दो कैटेगराइज़ हो जाएंगे लोग, यानी एक तरफ वो लोग हैं जो दाएं हाथ वाले हैं और नेक अमाल वाले हैं, जिनको अब नामा अमाल उनके दाएं हाथ में मिल गया। दूसरा सीन क्या है कि जिनके नामा अमाल उनको बाएं हाथ में मिले और वो बहुत बुरे अमाल वाले थे। अब अगर आप देखें तो ये अब अगली सिचुएशन है, यानी जहाँ पर पहली सिचुएशन क्या थी कि जिसमें किसी को नामा माल नहीं मिला हुआ और सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब क्या हुआ कि नामा माल मिल चुके हैं, कुछ लोग रिलैक्स हो गए हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको अपना रिज़ल्ट अच्छा सामने आ गया। और जो दूसरे वाले हैं वो इंतहाई गमगीन और परेशान हाल हैं, क्योंकि उनको वो फ़ेल हो गए और उनको अपना रिज़ल्ट उनके सामने आ गया। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इसी वजह से क्या हुआ कि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, कि कुछ जो चेहरे हैं वो उस दिन रोशन होंगे। वुजूह, वुजूह वजहुन की जमा है, वाओ जीम है। वजह वैसे चेहरे को कहते हैं, और चेहरा जो है वो इंसान की पहचान होता है। उसके जितने भी तासुरात हैं, अच्छे बुरे फीलिंग्स, वो सब कहाँ पे ज़ाहिर होते हैं? उसके चेहरे पे। और इसी तरह से चेहरे को इज़्ज़त की निशानी भी कहा जाता है। तो चेहरा जो है वो यहाँ पर अल्लाह ताला उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि वुजूह, कुछ चेहरे, वजह की जमा वुजूह, यौमइज़िन, यौ दिन, इज़िन उस, यानी उस दिन कैसे होंगे? मुस्फ़िरा, बहुत रोशन होंगे। ये लफ्ज़ हमने पीछे भी पढ़ा था, जहाँ पे था कि फ़रिश्तों की बात थी, सफ़रा उनकी एक सिफ़त आई थी। तो सीन फ़े रे इसका रूट वर्ड है, और वहाँ पे हमने मीनिंग एक पढ़ा था कि पर्दे का हटना और चीज़ का सामने आ जाना। ठीक है? तो ये एक मीनिंग इसका सामने रखें, और दूसरा इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का चमकदार होना, चमकना, ख़ास तौर पे रंग के चमकने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे चूँकि चेहरे की बात है तो रोशन या चेहरे का चमकना वो आप इसमें ला सकते हैं। तो 2 मीनिंग आपने इसमें ज़हन में रखने हैं, और तब आप इस लफ्ज़ की असल डेप्थ में जा सकेंगे कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया। तो आप देखिए कि मुस्फिरा जो है, रोशन चेहरे, चमकदार चेहरे, या जिनसे उनका पर्दा हटा दिया जाए, असल चीज़ सामने आ जाए। तो इन दोनों मीनिंग को ही अगर आप देखें तो एक तरफ क्या है कि जो नेक अमाल करने वाले थे, उनके नेक अमाल का रिफ्लेक्शन अब उनके चेहरों पे आ रहा है। वो खुशी भी आ रही है, वो सकून कि अच्छा, वो हमने जो अच्छे अमाल किए थे उसका हमें पूरा पूरा बदला मिल गया। तो वो जो चेहरों के ऊपर उनके असरात आ रहे हैं। और दूसरा आप देखिए कि जो पर्दे का हट जाना, यानी किसी चीज़ का जैसे पर्दे का हट जाना और चीज़ सामने आ जाना, तो ये क्या है कि आपका इनर सामने आ गया। आप यूँ समझें कि जैसे हमारा जो जिस्म है, दुनिया में हमारा जो जिस्म है वही हमारा चेहरा होता है, हमारी बॉडी वो, और उसके अंदर जो हम खाना खाते हैं, जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं, वो जो हमारी हेल्थ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा इंसान अच्छा खाता पीता है तो उसके असरात भी चेहरे पे नज़र आते हैं, कि वो बंदा हेल्दी डाइट ले रहा है और वो सेहतमंद है, हशाश-बशाश है, उसके चेहरे से वो तरोताज़गी, वो नेमतों का असर जो है वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो अच्छी डाइट नहीं लेता तो उसका चेहरा बाज़-औक़ात पीला पड़ा हुआ होता है, उसके हलके होते हैं, या वो अपनी अच्छी मतलब सेहत का ख़्याल नहीं रख रहा, या फिर अगर वो इंसान बीमार है तो उसके अंदर जितनी बीमारियाँ हैं वो उसके चेहरे पे असरात ला रही होती हैं कि वो कमज़ोर है, नकाहत वाला है। तो जिस तरह हमारे खाने-पीने का असर हमारे जिस्म पर नज़र आ रहा होता है, दुनिया के अंदर हम ये एक चीज़ महसूस करते हैं। इसी तरह से अब क़यामत के अंदर, क़यामत के दिन, अब कौन-सी 2 चीज़ें सामने आ गईं, यानी हमारी रूह, और हम रूह को कौन-सी ग़िज़ा देते रहे। तो जो रूहानी कैफ़ियत होगी, जो हमारी रूह का जो पोज़ीशन थी, हमने जैसा उसको दुनिया में रखा होगा, तो अब उसके उन अमाल के ऊपर से पर्दा हटा और उनके असरात अब चेहरे पर आ रहे हैं। अब चेहरे की फ्रेशनेस का ताल्लुक किससे है? उन अमाल से है, जो हम दुनिया में करते रहे, कि एक इंसान का किरदार कैसा था, उसके अमाल कैसे थे। अब वो रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं? चेहरे के ऊपर हो रहे हैं, जो कि दुनिया में छुपे हुए थे। इंसान
چھپا ہوا تھا، مطلب چھپا اس لحاظ سے کہ اس کے اعمال، اس کی نیتیں، بعض اوقات چھپی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے لایا اور وہ اثرات بھی سامنے آ گئے کہ یہ بندہ کتنا اچھا تھا، کتنے اچھے کردار کا مالک تھا، اور اس کا چہرہ اب روشن بھی ہے، اور اس کے اوپر سے اس کے اعمال سے وہ پردے بھی ہٹ گئے کہ یہ بندہ کتنا اچھا تھا، اور اسی لیے اس کے اعمال کے ساتھ اب اس کی باڈی پر، اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب جس وقت یہ اعمال وہ اپنے سامنے پا لے گا اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے بھی عیاں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے۔ یہاں بڑی خوبصورت دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ضاحکہ، ضاحکہ کا مطلب ہوتا ہے ضاحکہ، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ بھی ضاد ہے اور کاف ہے، اور ضاحکہ ہنسنے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تبسم، تبسم کرنا، بسمہ۔ تو تبسم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسکراہٹ۔ جب آپ ہلکی مسکراہٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پورے دانت جیسے سامنے کھل کے سامنے نہیں آتے، لیکن ضاحک جو ہے یہ اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے خوش ہوں، اتنا خوش ہو کے ہنسیں کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لگ جائیں، تو اس کے لیے لفظ ضاحکہ آتا ہے۔ اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ یعنی آپ کھل کھلا کے کب ہنستے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی تو باچھیں کھل گئی۔ جب آپ کو کوئی بہت ہی بڑی خوشخبری ملے تو انسان پھر اس میں خوش ہو کے تو وہ ہنسنے لگتا ہے، یعنی جس پہ یوں ہوتا ہے کہ اپنے اوپر قابو ہی نہ رکھ سکے کوئی انسان، ایک دم سے اس کی خوشی اس کے چہرے سے بھی آیا ہے، اس کا کھل کھلا جانا۔ اور پھر اگلا لفظ جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں مستبشرہ، یہ بھی بڑا زبردست لفظ ہے۔ مستبشرہ جو ہے اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں تو بے شین رے ہے، بشر۔ اچھا، انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے۔ انسان کو بشر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بشر کا مطلب ہے اسکن والا، یعنی جس کے اوپر چمڑا ہوتا ہے، جلد ہوتی ہے۔ تو جو ہماری اسکن ہے نا، جس طرح کی کھال ہے، تو اس کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ تو آدم سے آدمی بھی کہہ دیا جاتا ہے، انسان بھی کہا جاتا ہے، بشر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سارے نام انسان کے ساتھ منسوب ہیں۔ اور اسی سے آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں بشرا۔ بشرا کا مطلب اب خوشخبری ہوتا ہے، بشر انسان اور بشرا خوشخبری، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بشرا ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسی خبر ملے انسان کو جو بہت ہی اچھی ہو، اور اس سے پھر وہ اس کی، یعنی اس کے اثرات، جس کے اثرات اس کی سکن پہ پڑیں۔ جیسے کبھی انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کو وہ خوشی ملتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انگ انگ اس میں خوش ہو گیا، آپ کے اوپر اس کے اثرات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے دل کی خوشی، یوں لگتا ہے کہ آپ کا پورا جسم اس کو فیل کر رہا ہے، اس خوشی کو۔ تو ایسی خوشی جس کو آپ پوری طرح فیل کر رہے ہوں تو اس کے لیے بشرا کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بشرا۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مستبشرہ ہے۔ تو مستبشرہ اب اگلی سٹیج ہے، بشرا سے بھی اگلی سٹیج ہے، اور مستبشرہ کے اندر یعنی جس کو آپ تبشیر کہتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح سے تبشیر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تبشیر کیا ہے؟ ایسی خوشخبری جو بہت ہی زیادہ خوش کر دے، یا بہت ہی زیادہ خوش کر دینے والی خوشخبری۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خوشخبری کے اندر اگین پھر کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اب خود سوچئے نا کہ یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ دیکھیں، ایک تو ہے فائنل چیز، یعنی آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہوں، آپ کو اگلے سے اگلا مرحلہ، مثلاً اگر آپ کو ایک رزلٹ آپ کا اچھا آ گیا، آپ جی میٹرک میں آپ نے بڑے اچھے نمبر لے لیے، بہت اچھا کر لیا، تو ابھی اگلے امتحان تو رہتے ہیں نا، خوشی تو ہے، لیکن آگے ایک دھڑکن بھی ہے، جی ابھی یہ انٹری ٹیسٹ دینا ہے، اگلے اس میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، اچھا ایف اے کر لیا تو پھر آگے یونیورسٹی والی بات، پھر اچھا وہ کر لیا تو پھر آگے جاب اب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کی کوئی خوشخبری ایسی نہیں ہوتی جس کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی فیئر نہ لگا ہو، یا آگے مستقبل کی نئی آزمائش سامنے نہ کھڑی ہو۔ لیکن یہ کون سی خوشخبری ہے مستبشرہ؟ فائنل خوشی، اب کوئی امتحان نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کو پتہ چل گیا کہ فائنلی اس نے اچیو کر لیا وہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، اور اب وہ بالکل ریلیکس ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ پھر لایا گیا۔ دوسری بات کیا ہے یہاں پر کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف خوشی کو دیکھنا اور اس کو فیل کرنا کہ چلو ہم تو لگ گئے پار، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اب ان لوگوں کا انجام بھی ہے
جو کہ بری جگہ پہ گئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی یہ خوشخبری پہ کتنی بڑھ جائے گی کہ اچھا میں شکر ہے اس انجام سے بچ گیا جس سے فلاں 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 لوگ دوچار ہوئے۔ اور وہ جہنم جو سامنے دکھائی گئی تھی، آپ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آتا ہے کہ اچھا انسان ہے تو اس کی ایک کھڑکی پہلے جہنم کی طرف کھول کے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ تھا جہنم میں ایک ٹھکانہ، اگر تم یہ اعمال کرتے تو پھر تم اس جگہ پہ جاتے اور تمہیں اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اور پھر اس کو جنت کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے، کھولی جاتی ہے اس کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب وہ ٹھکانہ ہے تمہارا جو جنت میں ہے۔ اور وہ کیوں دونوں سین دکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ انسان کے اندر خوشی اور وہ جو شکر گزاری ہے وہ زیادہ آئے کہ شکر ہے فلاں جگہ سے بچے، اتنی بھیانک جگہ سے بچے۔ تو جب تک جہنم نہ دکھائی جاتی تو انسان اس کو محسوس ہی نہ کر سکتا کہ وہ کتنی بڑی مشکل سے بچ گیا، کتنی خوفناک جگہ سے وہ بچ گیا، اور وہ کتنی پیاری جگہ پر آ گیا۔ تو اس لیے اس دونوں باتوں کو جب کوئی انسان فیل کرتا ہے تو وہ پھر کیا بنتا ہے؟ مستبشرہ، کہ وہ انسان اب مکمل خوش ہے اور ریلیکس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرا سین دکھا رہے ہیں، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے، وجوہ اور کچھ چہرے، یومئذٍ اس دن، علیہا ان پر، غبارہ غبار ہوگا۔ غبار کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غبار، غائن بے رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب غبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی جگہ پر کسی کھلے علاقے میں بہت سے گھوڑے یا کوئی چیز جب دوڑتی ہے اور کسی قافلہ کے تیزی سے گزر جانے کے بعد پیچھے جو گرد و غبار یا اٹھتا ہوا وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، دھواں تو نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ مٹی کی وہ جو ہالے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی ویڈیو یا مووی میں، اگر یوں سامنے نہیں بھی دیکھا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے رہ جانے والی دھول کو غبار کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ کچھ چہرے اس دن ان کے اوپر غبار ہوگا۔ اب یہ کون سا غبار ہے؟ اب دیکھیں، پچھلے چہرے مسفرہ تھے کیونکہ ان کی تھکاوٹ، ان کا تو وہ سب کچھ ختم، ان کی تو پریشانی ختم، اب وہ چہرے روشن ہیں۔ یہاں پر ان کے اعمال کے غبار ہیں، وہ جو ہے جو کہ انہوں نے دنیا میں اتنی تھکاوٹ بھی کی، غبار آلود ہو کے آئے، تھک ہار کے آئے، بہت سے کام کاج کرتے رہے، لیکن سارے کیا تھے؟ یا تو نیتیں درست نہیں تھیں، یا پھر یہ تھا کہ وہ اعمال تھے ہی صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کمائے ہی نہیں گئے تھے، اگر اچھے تھے بھی۔ کچھ جو دنیا میں لوگ کافر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ آخرت کے لیے تو نہیں کر رہے تھے کہ ان کو وہاں پہ کوئی ریوارڈ ملے، یا دوسرا وہ تھکے ہارے تھے لیکن حرام کمانے میں، برے کام کرنے میں، کفر اور شرک میں ان کی ساری کوششیں محنتیں وہی تھیں۔ تو اب کیا ہے، جیسے انسان تھکا ماندہ غبار آلود آتا ہے، تو ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ان کے اعمال کے جو اثرات ہیں وہ اس غبار کی طرح ان کے چہرے پر چھا رہے ہوں گے، اور وہ گناہ جو ہیں ان کے اثرات وہ جیسے اپنے ہی گناہوں کی لپیٹ میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک سین ہمیں نظر آئے گا۔ اور مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیفائن کرتے ہیں، ترحقها قطرہ، کہ ان کے اوپر چھا رہی ہوگی سیاہی، یعنی غبار، اور پھر پلس کس طرح فیلنگ آئے گی، کیسے ہوگا؟ ترحقها قطرہ، تو ترحقها راہی کا رے ہے، قاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پر زبردستی کوئی غالب آ جانا، یا زبردستی غلبہ، یا کسی چیز کو اپنے اندر دبا لینا۔ تو اس کا مطلب پھر یہاں پہ چھا جانے کی میننگ میں ہے، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھا رہی ہوگی، اوپر آ رہی ہوگی کیا چیز؟ قطرہ، قطرہ کہتے ہیں جیسے سیاہ دھواں جیسے جب اٹھتا ہے نا تو اس کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے، یعنی کالا دھواں جس کو آپ کہتے ہیں، تو قطرہ، قاف تے رے، اس کا یہ روٹ ورڈ بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کالے دھوئیں کی سی سیاہی۔ تو کالے دھوئیں کی سیاہی جو ہے اس طرح کی سیاہی ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی، اور یہ سارا بھی وہی جو اعمال کے اثرات ہیں۔ وہ جو ہم نے بات کی نا کہ دنیا میں اچھے کھانے برے کھانے کے اثرات یا اندر کی بیماریوں کے اثرات چہرے پہ ظاہر ہو رہے تھے، تو یہ جو روحانی بیماریاں تھیں، یہ جو ان کو مرض لگے ہوئے تھے، کبھی منافقت کے، کبھی کفر کے، کبھی یہ شرک، یہ سب چیزوں میں جو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ سارا اب سیاہیاں
ان کے چہروں پہ چھا رہی ہوں گی۔ آپ سوچیں کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان کچھ بھی غلط کرے، کچھ بھی ہو تو وہ انسان دوسرے سے چھپا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ پچھلے سین میں ہمیں بتایا گیا کہ اپنے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوں گے، اور خصوصاً اب جب رزلٹ نکل آیا ہے اور جن کا اچھا اور پھر جن کا برا، تو سوچے اپنے ہی گھر والے ہیں، اپنے ہی دوست احباب ہیں، وہی معاشرہ جس کے سامنے ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے سامنے بڑی شانیں اور بہت عزت اور سب کچھ بنایا ہوا تھا، اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی انسان اب کالے چہرے والا دھوئیں کی طرح سیاہی لے کر وہ اگر وہاں حاضر ہوگا، تو سب کچھ ان کے سامنے کھل نہیں گیا کہ یہ انسان کیسا انسان تھا، دنیا میں یہ کیا کرتا رہا۔ تو یہ بہت زیادہ اٹ سیلف ایک رسوائی والی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سی دعاؤں کے اندر بھی یہ کلمات ہمیں سکھائے گئے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، من خزی الدنیا والآخرہ، تو یہ رسوائی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ کیسے لوگ تھے جن کے سامنے یہ انجام آیا، اولائکا، یہ وہ لوگ تھے، ہم الکفرۃ الفجرہ، جو کافر بھی تھے اور فاجر بھی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اولائکا، اولائکا کا مطلب ہے یہی لوگ یا وہی لوگ، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ، یعنی یہی وہ لوگ تھے جو کون تھے؟ الکفرہ، نمبر ایک ان کی صفت کافر تھے، اور الفجرہ، فاجر تھے۔ یعنی یا تو کفر شرک بھی کرتے تھے، اور ساتھ پلس کیا تھا کہ فسق بھی کرتے تھے، یعنی نافرمانیاں بھی کرتے تھے، گناہوں میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں کام ہی کرتے تھے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ کافر لوگ بھی اس انجام کو پہنچیں گے، اور جو کافر نہیں بھی تھے، فاجر تھے، تو وہ بھی اس انجام کو پہنچیں گے۔ تو ان دو لفظوں کو دیکھیے، کفرا کیا فرے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کفرا کا لغوی مطلب جو ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ چھپانا تو وہ ایک ڈفرینٹ میننگ ہے، کفرا اس میں پھر کافر کہاں سے آ گیا؟ تو پہلے اس لفظ کو سمجھے کہ چھپانا کس کس لحاظ سے آتا ہے، کسی چیز کو ہائیڈ کرنے کے معنی میں، اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیج کو زمین میں چھپا دینے والا، ڈالنے والا، زمین میں بیج ڈالنے والا، تو اس کے لیے کافر، کسان، یہ لفظ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو کافر ہے وہ کیوں لفظ آیا، اور ہم اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو انکار کرنے والا، یعنی جس پر دل ایمان لے آئے، انسان کو نیچر بھی بتا رہی ہے، فطرت بھی بتا رہی ہے کہ کوئی ہے اس کے بنانے والا، پھر اللہ کے پیغمبر بھی آگے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ چکا ہے، کتابوں کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے کہ اچھا یہ سب تو آخر کسی نہ کسی مقصد کے تحت سب چل رہا ہے، سمجھ آ گئی یہ بات، لیکن اپنی چند دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی انا یا تکبر کی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس نے اس حق کو چھپایا اور زبان سے کیا کرنا شروع کیا، اس کا انکار کرنا شروع کیا۔ تو جو دل مان رہا ہے، زبان انکاری ہے، تو اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ کافرا، کافر۔ تو ایسا کافر انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یا اللہ کو سرے سے مانے ہی نہ، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام پھر یہ ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فجرہ، فجرہ، فے جیم رے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فجر کہتے ہیں کسی چیز کا وسیع پیمانے پہ پھٹنا، اسی لیے فجر کو فجر کیوں کہا جاتا ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ پھٹ کے روشنی، یعنی یوں لگتا ہے کہ روشنی نے اندھیرے کو پھاڑا اور پھر اس کے اندر سے نمودار ہو گئی۔ صبح کا سین جس طرح کے کبھی فجر کے وقت دیکھے کوئی تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے میں ایک روشنی جو ہے وہ پھوٹ کے نکل رہی ہے اس کے اندر سے۔ اسی طرح زمین کے اندر سے چشموں کا پھوٹ آنا، اس کے لیے بھی فجر کا لفظ آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس طرح کی آیات آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تو وہ فجر آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن اب یہ لفظ یہاں پہ فاجر کے میننگ میں کیوں آیا؟ جو نافرمان ہے، کہ ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کے، پھاڑ کے، ان کی بالکل پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل کھڑا ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا، تو ایسے انسان کو پھر فاجر انسان کہہ سکتے ہیں۔ اور فاجر مومن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایمان والا، مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کافر انسان ہے وہی گناہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ فاجر بھی کر دیتے ہیں، گنہگار بھی کر سکتے ہیں، نافرمان بھی کر سکتے ہیں، کہ کوئی انسان بظاہر تو مومن ہے، بظاہر تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دل کی مانتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، قوانین کو توڑتا ہے، تو ایسا انسان پہ کیا ہے؟ فاجر ہے۔ تو اسی لیے جہنم میں کافر بھی جائیں گے، منافق بھی جائیں گے، فاجر بھی جائیں گے۔
الا یہ کہ کسی نے پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، دنیا ہی میں اپنے اعمال کو درست کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے اور وہ اس کی توبہ قبول کریں، یہ اب اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جہنم جن لوگوں کا ٹھکانہ ہے وہ ان کی یہاں پہ ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس صورت کے آخر میں دونوں انجام اگین ہمارے سامنے لائے گئے اور پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اب تم خود دیکھ لو اپنے عمل کی ابتدا تم کیسے کرتے ہو۔ وہ انسان بہت عقل مند ہے جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، تو وہ انسان تو بے وقوف ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو دیکھے کہ بھئی مجھے آگے اس کا کیا بھگتنا پڑے گا، کیا دیکھنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے چہروں کو مسفرہ بنائیں، اس دن مستبشرہ بنائیں، ضاحکہ بنائیں، یا کہ ہم علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اور کفرۃ الفجرہ یا اس کیٹیگری میں جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے لوگوں کی کیٹیگری سے بچا لیں اور روشن چہرے والوں میں سے کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آخرت کی سعادت وہ اکٹھی کرنے والی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔